बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। दरसे कुरान की आज की नशिस्त में हम कुरान शरीफ के तसव्वुर रुबूबियत के बारे में गुफ्तगू करेंगे। कुरान शरीफ के अल्फाज जो इस्तेमाल हुए हैं, ये सारे वो अल्फाज हैं जो नुज़ूल कुरान से पहले अरबी ज़बान में इस्तेमाल होते थे और अरबी ज़बान में इनके अपने मानी थे। कुरान शरीफ में जब भी अल्फाज इस्तेमाल हुए तो उसका नतीजा ये निकला कि अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में इन अल्फाज को जब इस्तेमाल किया तो लुग़वी मानी में बाज़ औक़ात वसअत दी और बाज़ औक़ात उसको महदूद कर दिया। जैसे लफ्ज़ सलात अरबी ज़बान में दुआ के लिए इस्तेमाल होता है, चाहे किसी किस्म की भी दुआ हो, लेकिन जब अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से सलात की एक ख़ास शक्ल हमें बता दी, सलात की एक ख़ास शक्ल मुअय्यन कर दी, तो उसके बाद जब कहा अक़ीमुस सलात, तो अब यहाँ सलात से मुराद वो लुग़वी सलात नहीं है, यहाँ अब वो मखसूस मानी हैं जो सलात के लिए कुरान शरीफ ने बयान किए। लेकिन जब इस्तेमाल होता है गुज़िश्ता अक़वाम की सलात के बारे में, हज़रत मूसा के हवाले से ज़िक्र होता है, हज़रत इस्माइल के हवाले से ज़िक्र होता है, हज़रत के हवाले से ज़िक्र होता है कि उनको सलात का हुक्म दिया गया था, तो ज़ाहिर सी बात है वहाँ पर सलात का लफ्ज़ अपने वसी मानों में इस्तेमाल होता है, इस्तेमाल हुआ है। इसलिए कि शरीयत मूसवी की सलात शरीयत मुहम्मदी की सलात से मुख्तलिफ थी। हज़रत इब्राहीम की सलात, हज़रत इस्माइल की सलात और हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की सलात ये शरीयत मुहम्मदी की सलात से मुख्तलिफ थी। तो हमें इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि अल्फाज जब कुरान शरीफ में इस्तेमाल होते हैं तो बाज़ औक़ात कुरान शरीफ उन अरबी अल्फाज के मानी में या वसअत पैदा कर देता है या उन मानी को तंग कर देता है। लफ्ज़ रब अरबी ज़बान में नुज़ूल कुरान से पहले इस्तेमाल होता था और ये किसी चीज़ के मालिक और पालने वाले के मानी में इस्तेमाल होता था। अरबी ज़बान में जो शख्स जिस चीज़ का मालिक होता था उसे उसका रब कहा जाता था। मिसाल के तौर पर आपका कोई बाग है, बाग को अरबी में कहते हैं बुस्तान, आप बाग के मालिक हैं, तो अरबी ज़बान में बाग के मालिक को रब्बुल बुस्तान, बाग का मालिक। फैमिली को कहते हैं उसरा, जो शख्स ख़ानदान का सरबराह होता था या होता है, जिसको हम हेड ऑफ द फैमिली कहते हैं, उसके लिए रब्बुल उसरा आज भी इस्तेमाल होता है। इसी तरह से आपने कोई जानवर रखा हुआ है, आपने कोई जानवर पाला हुआ है, आपने कोई घोड़ा पाला हुआ है, आपने कोई मोर पाला हुआ है, आपने कोई और चीज़ पाली हुई है, तो उसके लिए भी लफ्ज़ रब इस्तेमाल होता है। रब्बुल फरस, घोड़े का मालिक, रब्बुल ताउस, मोर का मालिक। तो ये अरबी लुग़त के लिहाज से इस लफ्ज़ का इस्तेमाल है। लेकिन जब हम कुरान शरीफ में आते हैं तो कुरान शरीफ ने लफ्ज़ रब जब अल्लाह के लिए इस्तेमाल किया है और लफ्ज़ रब को एक मजहबी मायने दिए हैं, एक दीनी मायने दिए हैं, लुग़वी मायने से हटकर जब दीनी मायने दिए हैं, तो हमें कुरान शरीफ में फिर ये नज़र आता है
کہ دینی معنی میں قرآن شریف کی روشنی میں لفظ رب کا استعمال صرف اور صرف اللہ کے لیے ہو سکتا ہے، اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر اللہ کے سوا کسی اور کے لیے کسی مناسبت سے استعمال کرنا پڑے تو پھر ساتھ اضافت ضرور لانی پڑے گی، جیسے رب البستان باغ کا مالک، رب المعمل فیکٹری کا مالک، رب الاسرہ خاندان کا سربراہ، ہیڈ آف دی فیملی۔ تو رب کے ساتھ آگے مضاف الیہ کا ذکر کرنا ضروری ہوگا اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے استعمال کریں گے۔ لیکن جب اسلامی دینی تصورات میں لفظ رب صرف رب استعمال ہوگا تو وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کو جب استعمال کیا ہے اپنے لیے تو اس کی وضاحت بھی کی ہے کہ اللہ نے جب اپنے آپ کو رب کہا ہے تو اس رب کی خصوصیات کیا ہیں، اس رب کے معنی کیا ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 20 میں آتے ہیں ہم۔ اس میں غور کیجئے کہ جب سورہ بقرہ کا آغاز ہوتا ہے تو وہ قرآن شریف کے تعارف سے آغاز ہوتا ہے کہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے اور یہ متقین کے لیے ہدایت کی کتاب ہے، اور یہ ایسی کتاب ہدایت ہے جس کے کتاب خدا ہونے میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ آسمانی کتاب ہدایت ہے، اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب ہدایت ہے جس کے اندر کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے، کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ پھر آگے متقین کی خصوصیات بیان کی گئی۔ اس کے بعد یہ بیان کیا گیا کہ جو لوگ کافر ہیں وہ اس کی ہدایت سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ اس کے بعد ایک اور کیٹیگری کا ذکر کیا گیا کہ جو زبان سے ایمان کا اظہار کرتے ہیں لیکن دل سے ایمان نہیں رکھتے۔ تو 3 کیٹیگریز کا ذکر کیا گیا۔ متقین کی کیٹیگری جو دل اور زبان دونوں سے اس ہدایت کو قبول کرتے ہیں، دوسری کیٹیگری کفار کی جو زبان سے بھی انکار کرتے ہیں اور دل سے بھی انکار کرتے ہیں، تیسری کیٹیگری منافقین کی، اور منافقین کی یہ کیٹیگری کیا ہے کہ زبان سے اقرار کرتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو زبان سے یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں۔ ان 3 کیٹیگریز کا پہلے ذکر ہوتا ہے تاکہ پتہ چل جائے کہ اس کتاب ہدایت سے فائدہ کس نے اٹھانا ہے اور کون اس کتاب ہدایت کے فیض سے محروم رہیں گے۔ تو یہ 3 گروہوں کا ذکر کرنے کے بعد اور قرآن کے کتاب ہدایت ہونے کا ذکر کرنے کے بعد اب قرآن شریف میں پہلا خطاب ہو رہا ہے، اور یہ خطاب پوری انسانیت کے نام ہے، پوری انسانیت کے نام ہے۔ یا ایھا الناس، اے انسانوں، اے لوگو۔ یہاں نہ یا ایھا الذین آمنوا آیا ہے کہ خطاب صرف مسلمانوں سے ہو، نہ یا اہل الکتاب ہے کہ اہل کتاب سے خطاب ہو، نہ یہاں پر یا ایھا الذین ہادو یہودیوں سے خطاب ہے، نہ یہاں پر یا بنی اسرائیل سے خطاب ہے۔ کسی سے خطاب نہیں ہے، کسی خاص قوم سے، کسی خاص قبیلے سے، کسی خاص طبقے سے خطاب نہیں ہے، تمام انسانوں سے خطاب ہے، اس لیے کہ قرآن تمام انسانوں کے لیے کتاب ہدایت بن کے آیا ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدو، بندگی کرو، ربکم، اپنے رب کی۔ اے لوگو، بندگی کرو اپنے رب کی۔ اب یہ رب کون ہے؟ رب کون ہے؟ الذی خلقکم، جس نے تمہیں خلق کیا، جس نے تمہیں پیدا کیا، جو تمہارا خالق ہے۔ والذین من قبلکم، اور تم سے پہلے لوگوں کا خالق ہے۔ بندگی کرو، عبادت کرو اپنے رب کی
جو تمہارا خالق ہے اور تم سے پہلے لوگوں کا خالق ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یعنی جب متقی بن جاؤ گے تو اس کیٹیگری میں داخل ہو جاؤ گے جس کیٹیگری کو قرآن کی ہدایت سے فیض اور نور نصیب ہوتا ہے، ھدی للمتقین، وہ متقین والی کیٹیگری میں داخل ہو جاؤ گے۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، وہی جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا، زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا، زمین کو تمہارے لیے بستر بنایا، والسماء بناء، اور آسمان کو تمہارے لیے ایک چھت بنایا، وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے اس نے پانی نازل کیا، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، پھر اس پانی کے ذریعے سے تمہارے لیے مختلف قسم کے پھل اگائے تاکہ وہ تمہارا رزق ہو۔ فلا تجعلوا للہ اندادا، پس تم اللہ کا کوئی مقابل نہ بناؤ، کسی کو اللہ کا مقابل نہ بناؤ، وانتم تعلمون، جبکہ تم جانتے ہو کہ ان سارے کاموں کو صرف اللہ انجام دیتا ہے، اللہ کے سوا کوئی ان کاموں کو انجام نہیں دیتا۔ تو اس آیت کی روشنی میں رب کے معنی واضح ہو گئے کہ دینی تصور میں، قرآن کے بتائے ہوئے دینی تصور میں، قرآن کے بتائے ہوئے مفہوم میں لفظ رب کے معنی کیا ہیں۔ لفظ رب اس ذات کے لیے استعمال ہوگا مذہبی معنوں میں، قرآنی معنوں میں، جو سب انسانوں کی خالق ہے، جو ذات، جو زمین اور آسمان کی خالق ہے، جو خالق ہونے کے ساتھ ساتھ رازق ہے، اور رازق بھی ایسا رازق جو رزق کو پیدا کرتا ہے، رزق کو اگاتا ہے۔ اب اس معنی کو، رب کے اس معنی کو رکھیں سامنے تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ قرآن شریف میں رب وہ ہے جو خالق بھی ہے اور جو رازق بھی ہے۔ جو خالق ہے، جو رازق ہے، وہ رب ہے، اور عبادت کا مستحق بھی وہی ہے۔ جب ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور سورہ بقرہ کی یہ آیت کہہ رہی ہے کہ اپنے رب کی عبادت کرو، تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ اللہ کے سوا رب بھی کوئی نہیں ہے۔ جب اللہ کے سوا رب کوئی نہیں ہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ کے سوا خالق بھی کوئی نہیں ہے، اللہ کے سوا رازق بھی کوئی نہیں ہے۔ اب بالکل اسی مفہوم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں مختلف مقامات پر الفاظ بدل بدل کے، اسلوب بدل بدل کے بیان کیا ہے۔ قرآن شریف کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ایک بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں مختلف طریقوں سے، مختلف پہلوؤں سے، مختلف اسلوبوں کے ساتھ بیان کیا ہے، تاکہ اگر ایک انداز سے کسی کو سمجھ نہ آئے تو دوسرے انداز سے سمجھ آ جائے، دوسرے سے نہیں آ سکتی ایک اور انداز سے آ جائے، اس سے نہیں سمجھ آتی ایک اور انداز سے سمجھ آ جائے، سارے اسلوب سامنے رکھتے ہوئے ایک ہمگیر مفہوم جو ہے وہ پڑھنے والوں اور سننے والوں کے سامنے آ جائے۔ اب یہ جو سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے پہلے خطاب میں اپنے رب ہونے کا تعارف کرایا ہے، اب اسی چیز کو بالکل ایک دوسرے اور تھوڑے سے مختلف انداز میں اللہ تعالیٰ نے سورہ فاطر کی 3 آیت میں بیان کیا ہے۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حل من خالق غیر اللہ، کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق ہے؟ یرزقکم من السماء والارض، جو آسمان سے اور زمین سے تمہیں رزق دیتا ہو۔ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ فانا تؤفکون، کس طرف منہ پھیرے جا رہے ہو تم؟ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے الہ اور اپنے معبود ہونے کی وجہ کس چیز کو قرار دیا؟ کہ اللہ خالق ہے اور وہی رازق ہے جو آسمانوں اور زمینوں سے ہمیں رزق دیتا ہے۔ اللہ خالق، اللہ رازق، چونکہ وہی خالق ہے
چونکہ وہی رازق ہے لہٰذا وہی معبود ہے، چونکہ وہی معبود ہے لہٰذا وہی خالق ہے، لہٰذا وہی رازق ہے۔ تو یہ ہے رب کا قرآنی مفہوم۔ اب تھوڑا سا آ جاتے ہیں لغوی مفہوم کے اوپر تاکہ چیز تھوڑی سی واضح ہو جائے۔ مثال کے طور پر آپ نے گھر میں کوئی پالتو چیز رکھی ہوئی ہے، شوق ہے آپ کو، لوگوں کو شوق ہوتا ہے، کوئی لوگ گھروں میں مچھلیاں پال لیتے ہیں، کوئی لوگ پرندے پال لیتے ہیں، کوئی لوگ بلی پال لیتے ہیں، کوئی لوگ کچھ اور چیز پال لیتے ہیں۔ عربی لغت کے حساب سے اس پالنے والے کو رب کہیں گے۔ مثال کے طور پر آپ نے ایک مور پالا ہوا ہے، آپ کو عربی لغت کے حساب سے اس کا رب کہا جائے گا۔ آپ اس کے رب یعنی آپ اس کے پالنے والے، آپ نے وہ رکھا ہوا ہے، آپ نے اس کو رہائش کے لیے ایک مناسب سا خوبصورت سا، جتنی آپ کو اپنے اس پالتو مور سے محبت ہے، آپ نے اس کے لیے ایک رہائش بنائی ہوئی ہے، اس میں ضروری سہولیات مہیا کی ہوئی ہیں، آپ اس کے کھانے کی چیزیں مہیا کرتے ہیں، آپ اس کے پینے کے لیے پانی مہیا کرتے ہیں، تو آپ اس کو پال رہے ہیں۔ اب چاہے آپ نے جنگل سے وہ مور کا بچہ پکڑا یا کسی برڈ شاپ سے آپ نے وہ بچہ چل کے خریدا، آپ نے اس کو پالا، آپ نے اس کو بڑا کیا، اب آپ اس کے مالک ہو گئے، اب وہ آپ کی ملکیت میں آ گیا، آپ اس کے مالک ہو گئے، آپ اس کے پالنے والے ہو گئے۔ تو یہ مالک اور پالنے والا یہ مفہوم ہے لغوی مفہوم، قرآنی مفہوم نہیں ہے۔ اب فرض کریں آپ نے یہ مور اپنے کسی دوست کو گفٹ کر دیا یا آپ نے بیچ دیا۔ جب آپ نے یہ گفٹ کر دیا کسی کو یا بیچ دیا کسی کو، اب یہ اس کے پاس چلا گیا، اب وہ اس کا مالک بن گیا ظاہری لحاظ سے، اور وہی اس کا پالنے والا بن گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب اس مور کی رہائش، اس مور کی خوراک، اس مور کا پانی، یہ سب کچھ اس کے ذمے ہو گیا۔ لیکن حقیقی رب پہلے بھی اللہ تھا اور حقیقی رب اب بھی اللہ ہے۔ ظاہری رب تبدیل ہو گیا لیکن حقیقی رب پہلے بھی اللہ تھا، اس لیے کہ اس مور کا خالق اللہ ہے، اس مور کی زندگی اللہ نے دی ہے، اس مور کے جسم میں جتنے بھی آرگنز ہیں وہ سب اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، اس مور کے جسم میں جتنے بھی آرگنز کام کر رہے ہیں، جتنے بھی سسٹم کام کر رہے ہیں، وہ اللہ کے حکم سے کام کر رہے ہیں، اللہ ان کو کام میں رکھے ہوئے ہے۔ جو رزق اس مور کو پہلے آپ دیتے تھے اب دوسرا مالک دے رہا ہے، اس رزق کے خالق آپ نہیں تھے۔ جو بھی دانہ، جو بھی چیز آپ دیتے تھے، آپ بازار سے لا کے دیتے تھے، اس رزق کے خالق آپ نہیں تھے۔ جو پانی آپ اس کو پلاتے تھے یا ابھی موجودہ مالک پلا رہا ہے، اس پانی کے خالق نہ آپ تھے نہ یہ دوسرا مالک ہے۔ اس خوراک کو کھانے کے بعد اس خوراک کا ہضم ہونا اور اس خوراک کا اس کا جزو بدن بننا، یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ اس سسٹم کے تحت ہو رہا ہے جس کو اللہ چلا رہا ہے۔ تو اس کے مالک ظاہری طور پہ آپ تھے، حقیقی مالک اللہ تھا۔ ظاہری رب آپ تھے، حقیقی رب اللہ سبحانہ و تعالیٰ تھا۔ آپ نے بیچ دیا، کسی کو گفٹ کر دیا، آپ کی ربوبیت ختم، آپ کی مالکیت ختم، اب آپ اس کے پالنے والے نہیں رہے، ظاہری طور پر اس کا پالنے والا بھی بدل گیا، اس کا مالک بھی بدل گیا، اس کا ظاہری رب، وہ لغوی معنی میں جو رب ہے وہ بھی بدل گیا، لیکن اصل اور حقیقی رب پہلے بھی اللہ تھا اور اصل اور حقیقی رب اب بھی اللہ ہے۔ اب آگے اس شخص نے پھر کسی کو گفٹ کر دیا یا بیچ دیا، اب اس کی ربوبیت بھی ختم ہو گئی، اس کی مالکیت بھی ختم ہو گئی، اب وہ بھی پالنے والا نہیں رہا۔ اب جس تیسرے بندے نے خریدا ہے، اب اس مور کا مالک اور اس مور کا پالنے والا وہ تیسرا بندہ بن گیا۔ اب ظاہری رب وہ پہلے دو نہیں رہے، یہ تیسرا بن گیا، لیکن حقیقی رب
پہلے سے جب سے یہ پیدا ہوا، جب سے اس کی تخلیق کا سلسلہ شروع ہوا، جس انڈے میں سے یہ نکلا اس انڈے کا بھی خالق رب تھا، اس انڈے کے اندر اس مور کے بچے کی تخلیق وہ بھی اللہ کے حکم سے اور اللہ کے انجام دینے سے انجام پائی، اور یہ تیسرا مالک بن جانے کے بعد، تیسرے مالک کے ہاتھ میں آ جانے کے باوجود ظاہری طور پر اس کا تیسرا مالک ہے، ظاہری طور پر یہ اس کا تیسرا پالنے والا ہے، ظاہری طور پر یہ اس کا تیسرا رب ہے، لیکن حقیقی رب جس طرح پہلے دن اللہ تھا، حقیقی رب آج بھی اسی طرح سے اللہ ہے۔ 10 آدمیوں کو آپ بیچ دیں، گفٹ کر دیں، ظاہری رب بدلتے چلے جائیں گے، ظاہری مالک بدلتے چلے جائیں گے، اور ظاہری پالنے والے بدلتے چلے جائیں گے، لیکن حقیقی رب، حقیقی مالک، حقیقی رازق وہ ہے جس نے اس کو پیدا کیا ہے، جو اس کا خالق ہے، جو اس کی زندگی کا مالک اور خالق ہے، جو اس کے جسم میں دوڑنے والے خون کا خالق اور مالک اور چلانے والا ہے، جو اس آکسیجن کا اور اس ہوا کا خالق ہے جس میں یہ سانس لے رہا ہے، جو اس نظام تنفس کا خالق ہے اور چلانے والا ہے جس سے یہ سانس لے رہا ہے۔ تو اس کی زندگی کا اور اس کے وجود کا خالق اور مالک، اور اس کے رزق کا خالق اور مالک اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ تو یہ مفہوم جو ہے جب ہم سامنے رکھتے ہیں رب کا، تو اس مفہوم کے لحاظ سے اللہ کے سوا کوئی رب نہیں ہے، اللہ کے سوا کسی کو بھی رب نہیں کہا جا سکتا اس قرآنی مفہوم میں۔ ظاہری مفہوم میں آپ نے ایک گدھا رکھا ہوا ہے، آپ اس گدھے کے رب ہو سکتے ہیں ظاہری طور پہ، لیکن حقیقی رب پوری کائنات کا اور کائنات کے ایک ایک موجود کا، چاہے وہ ایک ذرہ ہو، چاہے وہ ایٹم ہو، چاہے وہ سورج ہو، چاہے وہ آپ کا نظام شمسی ہو، چاہے وہ آپ کی کہکشاں ہو، چاہے وہ آپ کی پوری یونیورس ہو، سب کا حقیقی خالق، حقیقی مالک اور حقیقی رب صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ حل من خالق غیر اللہ، کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق ہے؟ یہ جو سوال اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، اس سوال کو، اس انداز سوال کو عربی زبان میں کہتے ہیں استفہام انکاری، کہ جب آپ کسی سے کسی چیز کا انکار کرانا چاہتے ہیں تو آپ ایک سوالیہ جملہ بولتے ہیں، اور اس سوالیہ جملے کے جواب میں انسان انکار کرتا ہے۔ تو جب انکار کرتا ہے ایک بات کا تو اس کی جو مقابل بات ہوتی ہے وہ ثابت ہو جاتی ہے۔ جب سوال کر رہا ہے اللہ تعالیٰ حل من خالق غیر اللہ، کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق ہے، تو اس کا جواب کیا ہے؟ نہیں یا اللہ، تیرے سوا کوئی خالق نہیں۔ حل من خالق غیر اللہ، کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق ہے؟ یرزقکم من السماء والارض، جو آسمان سے اور زمین سے تمہیں رزق دیتا ہو، کیا اللہ کے سوا کوئی ایسا خالق ہے؟ اللہ پوچھ رہا ہے، اللہ پوچھ رہا ہے، مجھ سے پوچھ رہا ہے، آپ سے پوچھ رہا ہے، سب انسانوں سے پوچھ رہا ہے، سب عقل مندوں سے پوچھ رہا ہے کہ کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق ہے جو آسمان سے اور زمین سے تمہیں رزق دیتا ہے؟ جواب کیا آئے گا؟ نہیں۔ یہ ہے استفہام انکاری، ایسا سوال جس کے جواب میں آپ کہتے ہیں نو، جس کے جواب آتا ہے انکار کے اندر۔ تو اس استفہام انکاری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے ایک واضح حقیقت رکھی جائے، اور اس واضح حقیقت کا اقرار لینے کے لیے اور اس سے ہٹ کر جو چیز ہے اس کا انکار کرنے کے لیے آپ جواب دیتے ہیں نو۔ تو یہ استفہام انکاری ہے، جس کا مطلب یہ ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ کے سوا نہ کوئی خالق ہے، نہ اللہ کے سوا کوئی رازق ہے، اور چونکہ اس کے سوا کوئی خالق نہیں ہے، اس کے سوا کوئی رازق نہیں ہے، نتیجہ کیا نکالا گیا؟ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود بھی نہیں ہے۔ تو قرآن شریف میں رب کا یہ تصور ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ معصومین سلام اللہ علیہم اجمعین اسی رب کے بندے تھے،
اور اسی رب کی عبادت کرتے تھے اور اسی رب کی بندگی کا طریقہ سکھانے کے لیے آئے تھے، اسی رب کی بندگی کرنے کے لیے عملی رول ماڈل بن کے آئے تھے۔ وہ رب نہیں تھے، ان کو رب کہنا درست نہیں ہے، ان کو رب کہنا گمراہی ہے، ان کو رب ماننا گمراہی ہے۔ رب وہی ہے جس کے سامنے وہ سجدے میں سر رکھ کر کہتے تھے سبحان ربی الاعلی وبحمدہ، میرا رب اللہ ہر عیب اور ہر نقص سے پاک ہے اور میں اسی کی حمد کرتا ہوں۔ تو رب وہ ہے جس کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ معصومین سلام اللہ علیہم اجمعین سجدہ کرتے تھے۔ آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جماعت کے ساتھ نماز پڑھایا کرتے تھے، امیر المومنین علیہ السلام جماعت کے ساتھ نماز پڑھایا کرتے تھے، امام حسن علیہ السلام جماعت کے ساتھ نماز پڑھایا کرتے تھے، امام حسین علیہ السلام جماعت کے ساتھ نماز پڑھایا کرتے تھے، کربلا میں ظہر کی نماز انہوں نے جماعت کے ساتھ پڑھائی۔ تو اب کس کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے؟ اب کس کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے؟ عبادت کرنے والوں کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے، بندوں کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے، عبادت کرنے والوں کے ساتھ کھڑے ہو کر، بندوں کے ساتھ کھڑے ہو کر رب کی بارگاہ میں، رب حقیقی کی بارگاہ میں، خالق حقیقی کی بارگاہ میں، رازق حقیقی کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر ان بندوں کے ساتھ یہ کہتے تھے اور ان بندوں سے یہ کہلواتے تھے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ عبادت کرنے والوں کے ساتھ کھڑے ہو کر، معبود کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے تھے، عبادت کرنے والوں کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے، عبادت کرنے والوں کے ساتھ کھڑے ہو کر ان کی امامت کرتے ہوئے، ان کی رہنمائی کرتے ہوئے رکوع میں کہتے تھے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ربی العظیم وبحمدہ۔ اللہ جو میرا رب ہے وہ عظیم ہے اور میں اس کی حمد کرتا ہوں۔ سجدے میں جاتے تھے اور کہتے تھے سبحان ربی الاعلی وبحمدہ، ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر کمی سے، ہر کمزوری سے، ہر کوتاہی سے پاک ہے میرا رب جو بلند مرتبہ ہے اور میں اس کی حمد کرتا ہوں۔ تو رب کا لفظ قرآنی لحاظ سے صرف اور صرف اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ آج کل جو ہمارے ہاں ممبروں میں، مجالس میں کچھ غیر ذمہ دار قسم کے لوگ غیر ذمہ دارانہ قسم کی گفتگو کر کے ائمہ معصومین سلام اللہ علیہم اجمعین کی ربوبیت کے عقیدے کو پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور انہیں بطور رب کے پہچانوانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ صرف اور صرف گمراہی ہے اور گمراہی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ ائمہ معصومین سلام اللہ علیہم اجمعین اپنے زمانے میں اسی طرح کے ظاہری رب تھے ان چیزوں کو جو ان کے پاس تھیں۔ مثال کے طور پر ان کے پاس گھوڑا تھا، ان کے پاس گھر تھا، ان کے پاس کوئی اور جانور تھا، تو اس کے وہ اسی طرح سے مالک تھے، اسی طرح سے رب تھے جس طرح سے ابو جہل اپنے گھر کا رب تھا، رب الاسرہ تھا، جس طرح سے ابو جہل اپنے گھوڑے کا رب تھا، یعنی مالک تھا، یعنی اونر تھا، یعنی پالنے والا تھا، یا اپنے دوسرے جانوروں کا مالک اور پالنے والا تھا۔ عرفی معنی میں ایک گھوڑا حضرت علی علیہ السلام کا ہے مثال کے طور پر، ایک گھوڑا ابو جہل کا ہے، ایک گھوڑا امیر المومنین علیہ السلام کا ہے، ایک گھوڑا ان کے کسی دشمن کا ہے، مرحب کا ہے، جس کے اوپر وہ بیٹھ کر امیر المومنین علیہ السلام کے خلاف لڑنے کے لیے آیا ہوا ہے۔ ہم کہیں گے یہ امیر المومنین کا گھوڑا ہے، وہ مرحب کا گھوڑا ہے، اس گھوڑے کے مالک امیر المومنین ہے، اس گھوڑے کا مالک مرحب ہے۔ اس گھوڑے کو کون پال رہا ہے؟ امیر المومنین علیہ السلام۔ اس گھوڑے کو کون پال رہا ہے؟ مرحب، اس کا پالنے والا ہے۔ اس ظاہری معنوں میں امیر المومنین علیہ السلام اور دوسرے ائمہ اسی طرح سے جس طرح سے دوسرے لوگ،
لیکن اللہ کی ربوبیت کے معنوں میں وہ جو مذہبی مفہوم ہے ربوبیت کا، اس مفہوم کے لحاظ سے ائمہ معصومین سلام اللہ علیہ مجمعین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا کسی کو بھی رب کہنا سوائے گمراہی کے، سوائے شرک کے کچھ نہیں ہے۔ تو کنکلوڈ کرتے ہیں ہم اس گفتگو کو اس طرح سے کہ جب ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور پھر اللہ یہ کہتا ہے کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو بندگی کرو اپنے رب کی، تو جب بندگی کرنی ہے رب کی اور بندگی اللہ کے سوا کسی کی نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے سیدھا سیدھا کہ رب بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو، الذی خلقکم والذین من قبلکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا، فرش بنایا، بستر بنایا، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنایا، وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے پانی نازل کیا، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، اور اس پانی کے ذریعے اس نے تمہارے لیے رزق اگایا، پھل اگائے۔ یہ ہے رب۔ تو اللہ تعالیٰ رب کے معنی کو بڑی وضاحت کے ساتھ قرآن شریف میں بیان کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اس رب کی عبادت کرو، اس رب کی عبادت کرو۔ اور چونکہ لا الہ الا اللہ یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور عبادت کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے رب کی، تو اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی رب نہیں ہے، اس لیے کہ اس آیت کی روشنی میں رب کی عبادت واجب ہے۔ اگر اللہ کے سوا کوئی اور رب ہوتا تو اس کی عبادت بھی واجب ہوتی اسی آیت کی روشنی میں، لیکن لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے سوا کوئی رب بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن شریف کے تصور ربوبیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اللہ تعالیٰ کا بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ والحمد للہ رب العالمین۔